अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, जिनका 25 साल तजुर्बा, तमाम बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, डिग्री याफ्ता हैं, पाकिस्तान नेशनल तिब अल जराहत इस्लाम पाकिस्तान से, माहिर नफ्सियात, माहिर ग़िज़ा, इल्म व हिकमत में बड़ा नाम हकीम अली रज़ा अतहर साहब मौजूद हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। हकीम साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। बताइएगा, आपने ये हिकमत का जो इल्म है ये कहाँ से सीखा, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हम इतने ज़बरदस्त आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, जबकि मैं तो एक अभी स्टूडेंट के अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि ये इल्म ऐसा है कि सारी ज़िंदगी, जैसे हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब हिकमत जवान होती है और इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की ये ख़ास अनायत है कि जिसकी मेहरबानी से ये अल्लाह ताला चूँकि कुरान पाक में ही फरमाता है कि मैंने जिसको हिकमत अता की कसीरुल कदर ख़जाना अता किया। तो इस तरह करके मैं पहले तो सबसे अल्लाह ताला का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उस परवरदिगार ने अपनी मेहरबानी से मुझे इस इल्म से नवाजा, और फिर उस हस्ती के लाखों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहर पर, जिनकी वजह से ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये वजह तख्लीक़ कायनात बनी, उन पे करोड़ों दरूद व सलाम। उसके बाद फिर जो मेरे, जो आपने पूछा, बहुत खूबसूरत सवाल है कि मेरे बुज़ुर्ग और मेरे टीचर मुर्शद, मैं उनके लिए बाप जो भी कह सकूँ, मेरे लिए वो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कह सकूँ। वो सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब, जिनका मैं कुछ लफ्ज़ जो मैंने कोशिश करके चुने उनकी ज़ात के लिए, वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनको मैं कहता हूँ कि फ़ख्र फ़करा, फ़कीरों का फ़ख्र, और ज़ुबदातुल हिकमा। और पूरी दुनिया में इस टेनोर में, इस सदी में उन्होंने जिस तरह नाम पैदा किया, ना सिर्फ पाक व हिंद में बल्कि पूरी दुनिया, यूरोप, इंग्लैंड से लेकर, अपने फ़न के ज़रिए, अपने हिकमत व इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया को मनवाया। और वो मेरे उस्ताद भी हैं, दरगाह आलिया बदम अली शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, और मैंने वहाँ से ये सारा काम तो वहाँ से सीखा। तकरीबन 25 साल हो गए उनकी खिदमत में। और फिर मैंने पाकिस्तान तिब्बिया कॉलेज से भी ये डिग्री ली, और फिर उसके बाद ये तिब्ब नबवी की डिग्री ली। इस तरह करके ये सारा सिस्टम है। अच्छा, तो ये जो आपके उस्ताद हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है, क्या इनकी फैमिली में से भी कोई उनके इनको लेकर आगे चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इस वक्त मेरे वो भी मेरे उस्ताद भी हैं, मुर्शद भी हैं, उनके साहबजादे हैं सरकार सैयद सलमान अहमद अल मरूफ आली शाह साहब। अच्छा। तो ये सजादा नशीन है दरगाह आलिया बदम अली शरीफ के। और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बाप भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिससे मैं अपने बाबा जी को देखता हूँ, उसी तरह इनको देखता हूँ। और इन्हीं की सरपरस्ती में अब भी मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ इनके पास ही कर रहा हूँ। और उन्होंने माशाल्लाह MSc नफ्सियात की हुई है, और अपने ख़ानदानी सिस्टम को आगे बढ़ाया है, ना कि काम करने के आगे बढ़ाया, तिब्बी मैदान में भी और रूहानी मैदान में। सही। हकीम साहब, शुरुआत करते हैं इंसानियत की तख्लीक से। आप इंसान की असल हकीकत क्या है, इसको आप किस तरह से, किन अल्फाज में जो है वो बयान करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत ये सवाल किया, क्योंकि हमें आज की हमारी जनरेशन को हमें बहुत सारी इन चीज़ों का नहीं है पता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान तरीके से आर खासवाम तक ये बात पहुँच सके। हमारा मिशन ये है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, यहाँ पे मैं कोट करता हूँ कि खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा दे, नफ़ा दे। बिल्कुल। तो हम भी इसी मिशन पर ये चले हुए हैं, और इंशाल्लाह 25 साल से इसी मिशन को लेते हुए लोगों की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है जो कि मैं पेश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, किसी ने, कि आप हमें ये बताएं कि शॉर्ट लफ्ज़ों में इस्लाम के मीनिंग्स क्या हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिदमत इंसानियत और बंदगी खुदा
تو جو بندگی خدا ہے وہ آپ کا اپنا ایک فعل ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کرنا یا اس کی عبادت کرنا، لیکن جس کو ٹاپ پریورٹیز دیا وہ اسلام نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، خدمت انسانیت کا لفظ یہاں استعمال ہوا، اسی مشن پہ چلتے ہوئے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اسی سسٹم میں جس طرح انسان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خلق جب کیا، ایک تو اس کی روحانی حیثیت ہے جو قرآن پاک سے ہمیں واضح ہوتی ہے کہ میں نے انسان کو 4 چیزوں کا مرکب بنایا، اسی کو بیس بنا کے ہم آگے سائنسی طور پر اس کا انٹروڈکشن کروائیں گے، اس کی انیٹمی بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو 4 چیزیں کیا ہیں اس میں؟ آگ، ہوا اور مٹی اور پانی، یہ تو قرآن پاک سے واضح ہے۔ اب یہ فزیکلی طور پر انسان کی جو بناوٹ ہے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ شارٹ لفظوں میں آپ آسان الفاظ میں، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے، جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ جی بالکل، تو بالکل اسی طرح یہ سب سے پہلے جو اس کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک یا بنیادی یا مطلب جو سٹرکچر ہے وہ ہے بونز، ہماری ہڈیاں۔ سب سے پہلے یہ ہڈیاں کا ایک سٹرکچر ہے جو فریم ہے، اس کے اوپر ایک لوبریکیشن مادہ، آپ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر ہمارے مسلز، جس کو انگریزی میں مسلز کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو عضلات کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو پٹھے کہتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر پھر لوبریکیشن مادہ لگایا گیا، اور اس کے اوپر پھر ہمارا وینز، جس کو انگریزی میں وینز کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو غدود کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر وہ پیسٹ کیے گئے، اور اسی طرح اس کے لاسٹ پورشن پہ جا کے ہماری ایپاٹرمس یا ہماری سکن جو ہے اس کے اوپر اس طرح لوبریکیشن لگا کے اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اس طرح انسان کی جو میں سمجھتا ہوں اس سے شارٹ اس کی بناوٹ کے بارے میں، پھر اس کو چلانے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو موومنٹ کرنے کے لیے اگلے بالکل، مطلب انسان کو زندہ اور صحت و تندرست رہنے کے لیے پھر کیا کیا جو ایفرٹس ہیں حکمت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ ابھی اس کی فزیک مکمل کی ہے، یہ کس طرح کمپلیٹ ہوا، اب اس کو چلانے کے لیے، رن کرنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے اس کے اندر 3 حیاتی اعضاء، ہماری زبان میں حیاتی اعضاء، آپ اس کو ایسے کر لیں گے جس کے لائف جو ہے نا، بندے کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے، جو لائف سیلز جو ہوتے ہیں، سیلز ہیں، تو وہ ہیں، تو اس میں 3 ہی چیزیں ہیں جو مین ہیں اس میں، مطلب ہمارا برین، ہمارا ہارٹ اور ہمارا مطلب لیور۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے یہ انسان کا جو سسٹم ہے زندگی کا زندہ رہتا ہے اور دار و مدار، ان کا تینوں کا ہیلدی رہنا حالت صحت ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ڈیفالٹ کر جائے یا وہ ڈیڈ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تینوں جو حیاتی اعضاء ان کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، جس میں برین ہے یعنی ہمارا دماغ، اور پھر ہمارا دل، اور اس کے بعد ہمارا جگر۔ حکیم صاحب، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا جو دل ہے، دماغ ہے، لیور ہے، ان کی پرفارمنس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے ایک تندرست انسان کے لیے، تو ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو کس طرح سے جو ہے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی اس لیے کہ یہ ہمارے بنیادی جو بیسک ہماری زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بہت ساری چیزیں، میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں۔ جیسے ہمارے برینز کے ساتھ ہمارے ٹوٹل جو اعصاب ہیں یعنی نروس سسٹم ہے، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اگر ہمارا برین صحیح کام کرے گا تو ہمارا نروس سسٹم بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہارٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلز ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں، اگر ہمارا ہارٹ صحیح ورک کرے گا تو ہمارے جو مسکولی طور پہ ہم مطلب ایک ہیلدی ہوں گے، ہم ایک صحت مند ہوں گے۔ اور اسی طرح جو ہمارا جگر ہے جس کو ہم لیور کہتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جتنا وین سسٹم ہے، جتنی غدود ہیں ہماری باڈی کے اندر، وہ بیسیکلی وہ ایک فیڈر کا کام کرتا ہے، ہماری جو باڈی میں خون کی سپلائی کو پہنچاتا ہے۔ تو جتنا وہ ہیلدی ہوگا اتنی ہم صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ تو ہمیں ان کی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ڈائگنوزنگ پروسیس میں ہمیں جانا چاہیے، جو انفارچونیٹلی ہمارے اس معاشرے میں باوجود اس کے کہ میں ایلوپیتھک کو 2 شعبوں میں، بلکہ کسی کو ہم کریٹیسائز اس لیے نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ میں آپ کو مائلہ ایک بات بتاؤں کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اگر ایک بیماری بھیجی ہے نا تو اس کے 70 طریقہ علاج بھیجے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب نیم حکیم خطرہ جان یہ ہمارے اوپر ایک مقولہ اگر فٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی جس کام میں ایکسپرٹ نہیں ہے وہ خطرہ جان ہے۔ تو اس لیے وہ حکماء میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹرز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر شعبہ زندگی میں ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹریز جو ایلوپیتھک کو میں سلوک پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں، جیسے کہ 2 چیزیں ہیں،
آپ بڑا بخوبی اس کو تجزیہ کر سکتی ہیں کہ وہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے جتنا بھی پیرامیڈیکل سٹاف، ہم اس کی قدر کرتے ہیں بلکہ سلوٹ پیش کرتے ہیں، ہمارے ہیروز ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں نو ڈاؤٹ کہ ہم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بات ماننے والی ہے. مثلاً جو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ اینڈ سرجیکل، اور سرجیکل جو جتنا آگے نکل چکے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. تو یہاں تک کسی بیماری کو پراپر ٹریٹمنٹ کرنا، اور اس کا جو مین فالٹس یہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، معاشرے میں پرابلمز ہیں، لوگوں کیور نہیں ہوتی بیماریاں، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم ایکوریٹ ڈائگنوزنگ کے پروسیس سے نہیں گزرتے نا، تو اس وقت تک ہم کسی کو صحیح طریقے سے نہ تو اس کو کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. جسٹ ہم ایک مطلب ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر اگر ہم کریں گے، وہ چاہے ڈاکٹر کریں چاہے حکماں کریں، تو وہ نتیجتاً اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. مطلب جب تک بیماری کی آپ کو روٹس ہی نہیں پتا تو آپ جب کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج تو یہی وجہ ہے، ہمارا ڈفرینس یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے کاز آف ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا اولڈ طریقہ کار، لیکن ہم اس سارے یہ جتنی رپورٹس ہیں، یہ جتنا اب لیٹسٹ جو ہے ڈائگنوزنگ پروسیس، ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں. جیسے اس میں الٹرا ساؤنڈس ہیں، جیسے اب رپورٹس ہیں، بلڈ رپورٹس ہیں، اس کی ہم ہیلپ لیتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی جو بیماری کی روٹس تک پہنچ سکیں. تو یہ کرنا چاہیے، اور ہمارا بھی یہی مشن ہے، ڈاکٹرز حضرات کا بھی، جتنے بھی لوگ ان کام کو کر رہے ہیں وہ سارا میرے نظریے کے مطابق وہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی مشن ہے، وہ خدمت انسانیت کا ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے. آمین. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آنے والے پروگرامز میں ہم حکیم صاحب سے جو ہمارا آرگینک ڈائٹس ہیں اور کس طرح کی خوراک استعمال کرنی چاہیے، صحت کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈز میں حکیم صاحب سے آپ کے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے جائیں گے، یہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور آپ ان سے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.